हालेलुया हालेलुया। वसीयत के अजीम जलाल कुदूस और बाबरकत नाम में आपको सलाम। खुश हैं? हालेलुया। हम का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम बड़ी फतह के साथ इस आज 21वें दिन में शामिल हैं। आमीन। हमने 20 दिन तक अपनी इसको शिकस्त दी है। आमीन। बहुत सारी मुश्किलातें भी देखी होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी होंगी, बहुत सारी रुकावटें भी देखी होंगी, चर्च ना आने की बहुत सारी मुश्किलातें भी हमने फेस की हैं, लेकिन हमने यानी कि जितने लोग चर्च आते रहे यानी कि उसका मतलब है कि उन्होंने इब्लीस को शिकस्त दी है। आमीन। और इब्लीस को शिकस्त देकर खुदा के घर में आते हैं, क्योंकि ये सफर लंबा है और इस लंबे सफर को जो है इंतकाम तक पहुंचाना ये हमारे लिए बड़ी फतह है। आमीन। अगले साल हम इसको थोड़ा शक्ल को चेंज करेंगे। आमीन। अगले साल आने वाले साल में हमने सिर्फ आपको एक ट्रैक पे चलाया है और इसको अब नेक्स्ट टाइम हम इसको चेंज करेंगे और इसको मंडे वाले दिन पे लेके आएंगे और संडे वाले दिन एक बड़ी फतह के साथ एक नारे लगाते हुए खुदा के घर में दाखिल होंगे और हम इसको चेंज जो करेंगे आने वाले दिनों में खुदा ने चाहा तो हम इस डे को और ज्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। आमीन। सो आइए खुदा का कलाम को देखते हैं। आज जो खुदा का कलाम हमारे लिए है, मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 138। दाऊद का ज़बूर है, ज़बूर 138। जी पैसा पड़ेगा, पहली आयत से लेकर 3 आयत तक पड़ेगा। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से पहले तीक में से ज़बूर की किताब उसका ज़बूर नंबर 138 और उसकी पहली 3 आयात कलाम खुदा में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। ज़बूर की किताब उसका ज़बूर नंबर 138 और उसकी वर्स नंबर 1, 2, 3। उसमें यूं मरकूम है, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदा सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर हालेलुया और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखें, सब लोग बैठे। खुदा का बंदा दाऊद बड़े खूबसूरत अंदाज में बात करता है। खुदा का बंदा दाऊद ये बात कहता है, मैं पूरे दिल से तेरा क्या करूंगा, पूरे दिल से तेरा क्या करूंगा। जब हम पूरे दिल से खुदा का शुक्र करते हैं
تو پھر خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تیرے بیچ میں سے تمام بیماریوں کو، جب ہم پورے دل سے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، آمین، پھر وہ ہمارے گھروں سے، ہمارے بدنوں سے، ہماری زندگیوں سے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی بیماری کو نکال دیتا ہے. جب ہم پورے دل سے شکر گزاری کرتے ہیں، اور شکر گزاری کرنا راست باز لوگوں کو، آمین، ساتھ رہیں گے کو زیادہ برکت پائیں گے. آمین. پھر لکھا ہے معبودوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا. آمین. داؤد یہ بات کہتا ہے معبودوں کے سامنے، یعنی کہ اس وقت اور بھی معبود تھے، اور بھی بت تھے جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، لیکن داؤد کہتا ہے میں ان کے سامنے بھی تیری مدح سرائی کروں گا. میں شرماؤں گا نہیں، میں جو ہے ڈروں گا نہیں، بلکہ میں پورے دل سے تیری شکر گزاری کروں گا اور معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. میں گانے سے، گیت گانے سے شرماؤں گا نہیں، میں اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند آواز میں تیری پرستش کروں گا. آمین. تو جب ہم بلند آواز کے ساتھ خدا کی پرستش کرتے ہیں، جب ہم پورے دل سے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو پھر ہمارا خدا ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے. آمین. پھر لکھا ہوا ہے میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رک کر کے سجدہ کروں گا. ایک اور شخص بھی تھا بائبل مقدس میں جو ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کرتا تھا، اور وہ دعا کرتا تھا، اس کو کیا ہوا؟ سزا مل گئی، شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا. ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کرتا ہے وہ. ابلیس کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پھنسانا چاہتا ہے. ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ لوگ عبادت کریں، ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے گھر میں آئیں. ابلیس کوئی نہ کوئی منصوبے قائم کرتا ہے، مگر جو لوگ قائم رہتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں. اس نے کہا جو کچھ مرضی ہو جائے میں اپنے خدا کی عبادت کروں گا، میں خدا کی ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کروں گا. اور اس نے جب اپنا موقف ختم نہیں کیا بلکہ اپنی بات پر قائم رہا، وہ ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کرتا رہا، اسے شیروں کی ماند میں بھی ڈال دیا گیا اور شیروں نے اسے منہ تک نہیں لگایا. ہاللیلویا. جب آپ ہم سب مل کر جب خدا کی ہیکل میں آئیں گے، دعا کریں گے، عبادت کریں گے، تو پھر کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہمیں چھو نہیں سکتی. وہ موت کی وادی کی سائے میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے، کیونکہ تو میرے، جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں نہ تو شیر چھو سکتے ہیں اور نہ ہی جلتی ہوئی آگ ہمیں چھو سکتی ہے. آمین. جتنی مرضی آنچ تیز ہو جائے ہمارا خدا اس آنچ کو بھی مدھم کر دیتا ہے، بلکہ ہمیں کوئی جو معمولی سی تپش بھی جو ہے وہ آنے نہیں دیتا. آمین. لوگ دیکھنے کے لیے آئے اسپیشل صدرک مصر کو کہ دیکھیں کہ کپڑے جل گئے، ان کی انہیں سے بو آتی ہے، مگر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کے بدنوں میں سے جلنے کی بو نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کا خدا ان کے درمیان موجود تھا. ہاللیلویا. جب خدا موجود ہوتا ہے تو پھر پریشانی نہیں آتی. سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے، اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ اعلیٰ اور افضل ہے. دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن خدا کا کلام ختم نہیں ہوگا. یہ اٹھایا جائے گا، صفحے جو ہیں وہ بالکل صاف ہو جائیں گے. اخیر وقت میں کلام کی طرف بڑھ جائے گی، کلام ڈھونڈیں گے،
کلام سنانے والے ڈھونڈیں گے لیکن کلام نہ سنانے والا ملے گا اور نہ ہی کلام ملے گا. آموز کی کتاب میں لکھا ہے مگر وقت آئے گا کہ ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے. جو لوگ اس بات پر قائم رہیں گے وہی خدا کو روبرو دیکھیں گے. اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے, اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے, اگر ہم ہر ابلیس کے منصوبوں کو شکست دے کر دیتے رہیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. آمین. تو میرے عزیزو, یہی سب سے بڑی بات ہے, یہی ہماری فتح ہے کہ ہم ابلیس کو شکست دے کر خدا کے گھر میں آتے ہیں. منصوبے بہت سارے ہوتے ہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, کبھی رشتہ دار آ گئے گھر میں, ان کے لیے کھانا بنانا ہے, ان کے لیے کچھ اور پلاننگ, کچھ نہ کچھ. رشتہ دار آ گئے, رشتہ دار کہتے ہیں جی منسی آئے اور ہم کو چھڑ کے جاؤ گے چرچ. مگر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو رشتہ داروں کو بھی لے کے چرچ آ جاتے ہیں. وہ کامیاب انسان ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے عبادت کریں گے, اس کے بعد پھر بیٹھ کے باتیں کریں گے, چاہے اس کے بعد جتنی دیر تک مرضی بیٹھے رہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے رہیں. مگر جو لوگ رشتہ داروں کی بات مان لیتے ہیں وہ اپنی برکت کھو دیتے ہیں, وہ اپنی برکت کو ضائع کر دیتے ہیں. اور شاید وہی دن آپ کے لیے برکت کا دن ہو. یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کس دن خدا نے کس کو برکت دینی ہے, لیکن شاید وہی دن آپ کا برکت کا دن ہو جس دن آپ چرچ نہیں آتے. لیکن جس دن آپ چرچ آتے ہیں آپ اپنی برکت ضرور ریسیو کرتے ہیں. آمین. سو میرے عزیزو, بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رشتہ داروں کو پریورٹی نہ دیں, خدا کے کلام کو پریورٹی دیں, کیونکہ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے خدا نے ہر نام سے بڑھ کر اپنے کلام کو عزت دی ہے. آمین. تو ہم کون ہیں جو خدا کے کلام کو پیچھے کریں اور رشتہ داروں کو آگے کریں. تمام کلام یہاں پہ ہر روز ایوری ڈے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں, ہر روز آتے ہیں, اور شاید بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن وہ آفٹر چرچ ہوتے ہیں. جو بھی کام ہے, جہاں کہیں بھی جانا ہے, رات کے 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, لیکن یعنی کہ اس کے بعد ہم چرچ کے بعد یہ سارے کام کرتے ہیں. آمین. مگر خدا کے کام کو اہمیت دیتے ہیں. جب خدا کے کلام کو اہمیت دیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا. جس دن میں نے دعا کی. آمین. داؤد کیا کہتا ہے, جس دن میں نے دعا کی, یعنی کہ جس دن ہم خدا کے گھر میں آئیں گے دعا کریں گے. گھر میں بھی ہم دعا کرتے ہیں, لیکن جماعتی دعا, خدا کے گھر میں آ کر دعا کرنا, کیونکہ دیکھیں دانیل خدا کی ہیکل کی طرف رک کے دعا کرتا ہے, اور جس دن ہم خدا کے گھر میں آ کر دعا کرتے ہیں, اور کلام مقدس ہم یہ فرماتا ہے جس دن میں نے تیرے حضور دعا کی تو نے مجھے جواب دیا. تو نے مجھے جب دعا کریں گے تو جواب آئے گا. آمین. دعا کریں گے تو جواب ضرور آئے گا. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہم خدا کے حضور بیٹھے دعا کریں اور جواب نہ آئے. خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے ہم اس درخت کی مانند ہیں جو ندیوں کے پاس لگائے گئے ہیں. ہم ان درختوں کی مانند ہیں جو ندیوں کے پاس لگے ہیں. آج ہر گھر میں ندی ہے. خدا کا کلام کیا ہے؟ آب حیات کا چشمہ ہے. خدا کا کلام کیا ہے؟ ندیاں ہیں جو جاری ہو جاتی ہیں. خدا کا کلام ہمارے گھر میں ہے, لیکن ہم پھر بھی کیوں سوکھے ہیں, ہم کیوں پھلدار نہیں ہیں؟ اس لیے کہ نہ تو ہم کلام پڑھتے ہیں اور نہ ہی خدا کے گھر میں جاتے ہیں. اور جب ہم کلام بھی نہیں پڑھتے, خدا کے گھر میں بھی نہیں جاتے, تو پھر ہم سوکھے درخت ہیں. بے شک ندی کے پاس لگے ہیں. ندی کے پاس لگنا اچھی بات ہے, لیکن اگر ہمارے اندر پھل نہیں ہے تو ہم نے اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم پھلدار کیوں نہیں ہیں. اس بات کو ہم نے جاننا ہے. آمین. تو میرے عزیزو, ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا کمی ہے, کیا خرابی ہے, جس وجہ سے ہم جو ہے ان ساری برکات سے دور ہیں. جب
ہم اس بات کو جان جائیں گے تو پھر ہم کبھی بھی اپنی برکت کو کھوئیں گے نہیں، بلکہ ہر روز اپنی برکت کو ریسیو کریں گے. آمین. تو ہمارا جو خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے، خدا نے ہر نام سے بڑھ کر، ہر بات سے بڑھ کر اپنے کلام کو عزت دی ہے، اور کلام کو سنبھال کے نہیں رکھنا بلکہ اس کو پڑھنا ہے. خدا کے کلام کو روز پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے، اور پھر ہم برکت پائیں گے. آمین. تو جب آپ ایک ورس، ایک باب، ایک کتاب شروع کرتے ہیں، کچھ بھی کہیں سے بھی شروع کرتے ہیں، تو آپ جب خدا کا کلام پڑھیں گے تو آپ برکت پائیں گے. آمین. برکت لینے کے لیے خدا کے گھر میں آنے کی ضرورت ہے، اور خدا کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے. اور جب خدا کے گھر میں آئیں گے، خدا کا کلام پڑھیں گے، تو پھر ہم ضرور برکت پائیں گے. آمین. اس لیے میرے عزیزو، آج کا جو خوبصورت کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے پورے دل سے خدا کی عبادت کرنی ہے. آمین. 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 پورے دل سے، پورے دل سے کیا کرنا ہے؟ خدا کی عبادت کرنی ہے، اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے. اگر آپ پرستش کر سکتے ہیں تو آپ دھیمی آواز میں پرستش نہ کریں، بلند آواز کے ساتھ پرستش کریں. اگر آپ دعا کر سکتے ہیں تو آپ بلند آواز کے ساتھ دعا کریں. آپ کی آواز دوسرے لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ واقعی آپ دعا کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی برکت پا رہے ہیں. آپ وہ دعا نہ کریں کہ آپ بس منہ میں دعا کر رہے ہیں اور آپ کے کانوں تک بھی وہ آواز نہیں پہنچ رہی. دعا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی برکت پائیں. اور اگر آپ کلام پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ کو سستی پڑھ رہی ہے تو آپ بلند آواز کے ساتھ کلام پڑھنا شروع کر دیں. سم ٹائم ہوتا ہے بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں تو آپ دل میں نہ پڑھیں، اس کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. ٹیکنیکلی بات ایک بتا رہا ہوں آپ کو یہ. اور جب آپ بلند آواز کے ساتھ کلام پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی سستی ختم ہو جائے گی. آمین. کیونکہ آپ ابلیس کو شکست دے رہے ہیں. آمین. تو جب بلند آواز کے ساتھ کلام کو پڑھیں گے تو جو لوگ سنیں گے وہ بھی برکت پائیں گے اور آپ بھی برکت پائیں گے. آمین. تو اس لیے ان چیزوں کو ضرور جو ہے یاد رکھا کریں اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کیا کریں. آمین. تو جب آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے، جب ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے. آمین. سو میرے عزیزو، آج کا خوبصورت کلام جو ہماری زندگیوں تک پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے پورے دل کے ساتھ خدا کی عبادت کرنی ہے اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے. آمین. آئیے وقت ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور دعا کریں کہ خدا نے آج بڑی فتح کے ساتھ ہمیں بحالی دی ہے، اور خدا نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس کی آج مدد سرائی کر رہے ہیں. آج 21ویں دن خدا کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اور خدا نے ہمیں اس قابل بنایا.